हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करें। खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, निगाहें नीचे किए तवज्जो के साथ बयान सुनिए कि लापरवाही के साथ, बेतवज्जोही के साथ बयान सुनने से इसकी बरकतें ज़ाइल होने का अंदेशा है। कुरान पाक पारा 17 सूरतुल अंबिया में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिर रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून लाहियतन कुलूबुहुम। मेरे आकाए नेमत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानाए शम्ए रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हामी सुन्नत, आलिम शरीयत, पीर तरीकत, बाइस खैर व बरकत, अल हाफिज अल कारी अल इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहराए आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इस आयत का तर्जमा यूं करते हैं कि जब उनके रब अज़्ज़ा वजल के पास से उन्हें कोई नई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते मगर खेलते हुए उनके दिल खेल में पड़े हैं। तो मालूम हुआ कि जब भी कुरान और सुन्नत की बात सुनी जाए तो तवज्जो के साथ सुनी जाए। अव्वल तो शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो कभी नहीं चाहेगा कि हम इस तरह के सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत करें। जुमे में भी आपने देखा है कि हमारी मस्जिद के इमाम व खतीब साहिब बड़ी जुस्तजू के साथ, कोशिशों के साथ एक अच्छा मवाद तैयार करके बयान करते हैं और उसमें भी बिल्कुल आखिर में हम पहुंचते हैं। तो शैतान हमें इल्म दीन हासिल करने से रोकने की भरपूर कोशिश करता है। इसलिए कि जब हम इल्म दीन हासिल कर लेंगे, नेकी की दावत और अच्छी बातें सुनेंगे तो उन पर अमल करने का भी ज़हन बनेगा। तो इसलिए शैतान पहले से ही ये कोशिश करता है कि हम इल्म दीन की बात तवज्जो से सुन ही ना सकें। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से, उसकी तौफीक से जब हम इज्तिमा में आ ही गए हैं तो कुछ ही देर के लिए आप तवज्जो के साथ बयान सुनिए। इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी जो कि तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक है, इसके कई शोबाजात हैं। इन्हीं शोबाजात में दावत इस्लामी का एक शोबा है मजलिस मज़ारात औलिया। इस
شعبے کے تحت آج الحمدللہ عز و جل غازی کابینہ میں آرام فرما حضرت سیدنا مصری شاہ بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے عرس کے سلسلے میں ہونے والے اس سنتوں بھرے اجتماع میں ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور صاحب مزار کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں پر صالحین کا، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جہاں پر صرف ان کا تذکرہ ہو، صرف ان کی باتیں بیان کی جائیں، ان کے واقعات بیان کیے جائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، تو غور فرمائیے کہ جہاں پر اللہ والے خود موجود ہوتے ہوں وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہم یوں ہی تو مزارات اولیاء پر حاضر نہیں ہوتے، ہمیں وہاں جا کے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، وہاں ہم برکتیں پاتے ہیں. جہاں اللہ والے خود موجود ہوتے ہیں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے ہم اولیاء کرام کے قرب کی برکتیں پانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. اور دیکھیں اولیاء کرام کس طرح دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں. جو ان کے در پر حاضر ہوتا ہے ان کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اس واقعے سے سماعت فرمائیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے ایک شافعی مجاور کا کہنا ہے کہ مصر میں ایک غریب شخص کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. اس نے ایک سماجی کارکن سے رابطہ کیا، وہ بچے کے والد کو لے کر کئی لوگوں سے ملا مگر کسی نے اس کی مالی امداد نہ کی. آخر کار ایک بزرگ کے مزار شریف پر حاضری دی جہاں اس سماجی کارکن نے کچھ اس طرح فریاد کی، یا سیدی اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ظاہری زندگی میں بہت کچھ دیا کرتے تھے، آپ ظاہری زندگی میں بہت کچھ دیا کرتے تھے، آج کئی لوگوں سے بچے کے لیے مدد مانگی مگر کسی نے کچھ نہیں دیا. یہ کہنے کے بعد اس سماجی کارکن نے ذاتی طور پر آدھا دینار بچے کے والد کو ادھار پیش کر دیا اور کہا کہ جب کبھی آپ کے پاس پیسوں کی ترکیب بن جائے تو مجھے واپس دے دینا. دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیے. سماجی کارکن کو رات خواب میں صاحب مزار کا دیدار ہو گیا. فرمایا آپ نے مجھ سے جو کہا وہ میں نے سن لیا. کیا کہا؟ کہ آپ نے جو مجھ سے کہا تھا وہ میں نے سن لیا مگر اس وقت جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. میرے گھر والوں سے جا کر کہیے کہ وہ انگیٹھی کے نیچے کی جگہ کھودیں، ایک مشکیزہ نکلے گا، اس میں 500 دینار ہوں گے، وہ ساری کی ساری رقم اس بچے کے والد کو پیش کر دی. چنانچہ وہ صاحب مزار کے گھر والوں کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کہہ سنایا. ان لوگوں نے نشاندہی کے مطابق اس جگہ کی کھدائی کی اور 500 دینار نکال کر حاضر کر دیے. سماجی کارکن نے کہا کہ یہ سب دینار آپ ہی کے ہیں، میرے خواب کا کیا اعتبار؟ وہ بولے کہ جب ہمارے بزرگ، اب بات ذرا توجہ سے سننے والی، کہ اللہ والے دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی لوگوں کی کیسی دستگیری کرتے ہیں، ان کی کیسی امداد کرتے ہیں. سنیے، وہ کہنے لگا کہ
کہ جب ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ ہمیں بھی سخاوت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے با اصرار وہ دینار اس سماجی کارکن کو دیے اور اس نے جا کر اس بچے کے والد کو پیش کر دیے اور سارا واقعہ سنایا۔ اس غریب شخص نے آدھے دینار سے قرضہ اتارا اور آدھا دینار اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یہی کافی ہے۔ باقی سب اسی سماجی کارکن کو دیتے ہوئے کہا کہ بقیہ تمام دینار غریب و نادار لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ راوی کہتے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے، راوی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان سب میں سب سے زیادہ سخی کون تھا، وہ بزرگ کہ جنہوں نے 500 دینار کا انتظام فرما دیا، یا وہ سماجی کارکن، یا وہ بچے کا والد۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ عز و جل اپنے اولیاء کو کیسی کیسی طاقتیں اور قوتیں عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام اپنے رب کی عنایات سے مزارات میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کی باتیں سنتے ہیں، ہدایت و اعانت کرتے ہیں، یعنی ان کی مدد گیری کرتے ہیں، اور اپنے گھروں کے معاملات سے بھی باخبر رہتے ہیں۔ جبھی تو صاحب مزار بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں جا کر اس سماجی کارکن کی رہنمائی فرمائی اور اس نو مولود یعنی نئے پیدا ہونے والے چھوٹے بچے کے غریب باپ کی دستگیری اور مالی امداد کی۔ اس حکایت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب ملی اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے، یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہمیں؟ کس نے دی ہے؟ مال کس نے دیا؟ جان کس نے دی؟ تو اگر اللہ کی راہ میں جان خرچ نہ ہو، مال خرچ نہ ہو، تو کس کی راہ میں خرچ ہوگا؟ ہے نا، کسی نے کہا ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم جو مزارات پر آ کر نیاز تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں صاحب مزار کے عرس کے لیے، اس میں دیکھیں ہمارے لیے کتنی برکتیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضروری نہیں کہ بہت سارا مال پاس ہو تو ہی خرچ کیا جائے، بلکہ اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کر کے ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ تو رائے خدا میں خرچ کرنے کی بہت سی صورتیں، مثلا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، غریب بیمار کو دوائی دلا دینا، پانی کی سبیل بنوا دینا، دینی کتب کی لائبریری بنا دینا، لنگر رسائل یعنی ایسے رسائل لوگوں میں تقسیم کرنا کہ جن کو پڑھ کر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہو۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل، مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر نہ جانے کتنے نمازی بن جاتے ہیں، کتنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کے رسائل یہ بھی ہم بانٹ سکتے ہیں، اور ہم مسجد میں بھی اللہ کی راہ میں جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مسجد بناتے ہوئے بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب غور فرمائیے کہ جس کا گھر جنت میں ہو تو وہ تو جہنم میں تھوڑی جائے گا، وہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دعا کریں تو ہمیں مرنے کے بعد یہ سعادت مل سکتی ہے۔
ایک بزرگ کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کیا کرتے تھے؟ یہ بات سننے سے پہلے ذرا ان کے بارے میں پہلے سنیے کہ ان کو اللہ تعالی کے پاک کلام قرآن پاک سے کیسی محبت تھی، نمازوں سے کیسی محبت تھی، روزوں سے کیسی محبت تھی. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ فرائض کی پابندی کرے، نوافل کی کثرت کرے، تو حدیثوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. حضرت سیدنا ثابت بنانی کو قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ روزانہ پورا ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے. آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے. جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے. تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی ہے، آنسو بہائے ہیں. یہ اتنے نیک تھے. تلاوت سے آپ کو خصوصی محبت تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے. چنانچہ انتقال کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر قبر کے اندر چلی گئی. لوگ جب اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ میرے والد ماجد روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کیا کرتے تھے؟ آئیے ہم بھی یہ دعا مانگ لیں. ایک اللہ کے ولی کے قرب میں موجود ہیں حضرت سیدنا مصری شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں ہم حاضر ہیں. ہم بھی دعا کریں. کیا عجب اللہ کے اس نیک بندے کی صدقے میں، اللہ کے اس ولی کے صدقے میں ہماری یہ دعا قبول ہو جائے. حضرت سیدنا ثابت بنانی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جب تو مرنے کے بعد کسی کو قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ سعادت عطا فرما. آمین. تو منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار شریف کے قریب سے گزرتے تھے تو آپ کی قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں پر کیسا کرم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں تو نیکیاں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی تلاوت کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، یہ سنتے بھی ہیں. بھائی سلام کس کو کرتے ہیں؟ جو سن رہا ہو، ہے نا؟ جو سن رہا ہو اور جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا اسی کو تو سلام کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم مزارات پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا ولی اللہ. تو الحمدللہ یہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. ایک اور واقعہ سماعت فرمائے، مختصر ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت تھی، میں کافی تنگ دست تھا، پریشان تھا، میرا ہاتھ بہت تنگ تھا. حضرت سیدنا معروف کرخی بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے. میں حضرت معروف کرخی کی قبر انور پر حاضر ہوا. میں نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا. پھر اپنی حاجت کو بیان کیا. جو ہی میں وہاں سے واپس آیا میری وہ حاجت پوری ہو چکی تھی. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی بحر الدموع میں لکھتے ہیں کہ جس نے بارگاہ الہی میں کوئی حاجت پیش کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی کے مزار پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ عز و جل کی حضرت معروف کرخی پر رحمت ہو،
اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونا، دھوم دھام سے ان کا عرس منانا، کیا یہی اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں؟ اولیاء کرام ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہے، عبادت پر کمر بستہ رہے، ہمیں ان کی پاک زندگیوں سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم صرف اپنی حاجت پوری کر کے جب حاجت پوری ہو جائے تو پھر ہم آنا بھی چھوڑ دیں۔ ہمیں اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہے نا؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ان کی جب باتیں بیان کی جاتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم جب ان کی پاک زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے بارے میں بیانات سنیں، تو ہمیں ان سے بہت کچھ مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم بھی غور کریں کہ کیا ہم بھی نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ اولیاء کرام نیکیوں میں دل لگاتے ہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا ثابت بنانی کا قصہ سنا کہ یہ ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، روزانہ پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم کیسے ہیں کہ کیا ہم قرآن پاک کھولتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ رمضان میں کرتے ہیں۔ بہت سارے تو ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پاک کی درست تلاوت کرنا ہی نہیں آتی۔ ہم نے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، اپنے اکاؤنٹس کے لیزر چیک کر لیتے ہیں، ای میلز چیک کر لیتے ہیں، موبائل پر میسج ریسیو کر لیتے ہیں، میسیجز سینڈ کر دیتے ہیں، لیکن نہیں پڑھ پاتے تو اللہ کا پاک کلام نہیں پڑھ سکتے جو کہ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور صرف ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی درست تعلیم سے، درست تلاوت سے محروم ہے۔ اور درست تلاوت ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں اگر ہم روزانہ اپنے اپنے علاقوں میں شرکت کریں، یہاں پر بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوگا، تو آج نیت کیجئے کہ درست قرآن پاک سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیا کریں گے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے حضرت سیدنا مصری شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر ان کے عرس میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائیوں، میں انہی کا واسطہ دے کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نیت کریں، ہم سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے، سچی توبہ کر کے اٹھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ صاحب مزار کا کیسا فیض ملتا ہے انشاءاللہ۔ اب مزار شریف پر بھی حاضر ہوتے وقت بڑی عجیب کیفیت ہے کہ لوگ مانگتے ہیں کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا قرضہ اتر جائے، مجھے نیک اولاد مل جائے۔ ارے آخرت کی بھی تو دعائیں مانگے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بابا کرم فرما دیجئے میرا ایمان سلامت رہ جائے، میری بخشش و مغفرت ہو جائے، مجھے نیکی کی دعوت کا جذبہ مل جائے، مجھے نمازوں پر استقامت مل جائے، مجھے سنتوں پر عمل کا جذبہ مل جائے۔ یہ بھی تو مزارات پر جا کر ہم مانگ سکتے ہیں نا، لیکن ہم جیسے دنیا دار صرف اور صرف دنیا کی دولتیں، دنیا کی چیزیں ہی مانگتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر ہمیں اس طرح کی نعمتیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مہکا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے، اسی مدنی ماحول کی برکت سے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہو گئی، اور اسی مدنی ماحول کی برکت سے بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے توبہ کر کے راہ سنت پر آ جاتے ہیں، جو داڑھی منڈے ہوتے ہیں، جو سنتوں سے دور ہوتے ہیں، الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے داڑھی والے اور امامے والے بن جاتے ہیں۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے نا، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو،
اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔